अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मारिया राना। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हसनैन जावेद। नाज़रीन, 14 मई इलेक्शन का दिन था। आज की डेडलाइन थी, लेकिन इलेक्शन हुए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हुक्म दिया था कि 14 मई का जो इलेक्शन का हुक्म है वो वापस नहीं होगा। अब 15 मई को जो है वो इलेक्शन कमीशन ने भी उसमें पटिशन दायर की हुई है, रिव्यू की। देखते हैं कि क्या फैसला आता है, कंटेम्प्ट लगती है या फिर अदालत कोई और रास्ता निकालती है। इसका तो परसों मतलब 15 मई को ही पता चलेगा। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने धरना देने का ऐलान कर दिया है। पीडीएम की पूरी उनको सपोर्ट है। अब देखते हैं कि उनका जो एजेंडा है, जिसमें कहा जा रहा है कि वो चीफ जस्टिस साहब को प्रेशराइज करेंगे, वो कर उनको इस्तीफे के लिए, या फिर उनके और क्या मकासद होंगे वो तो पता चलेगा। और उसका ये भी टाइम भी नहीं बताया गया कि कितने ड्यूरेशन होगी उनके वहाँ पर बैठने की। और साथ ही में जो है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह वो कह चुके हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग सकती है। इस पर आगे चलकर हमारे पैनल में जो लोग मौजूद होंगे उनसे बात करेंगे कि क्या ये इतना आसान होगा, तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिया जा सकता है या नहीं। इसी पर आगे चलकर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है उमर सुहेल ज़ियाबट रहनुमा मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, धरने का ऐलान किया गया है पीडीएम के सरबराह की जानिब से, जिसको सपोर्ट भी है इत्तेहादी जमातों की, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी सपोर्ट कर रही है। तो एक तो दफ़ा 144 नाफिज है, 245 वहाँ पे इस्लामाबाद में। ये मौलाना साहब को सुना है कि मशवरा दिया गया था डी चौक का, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही धरना देने को पज़िद हैं। आप क्या समझते हैं, क्या इससे ये जो धरना दिया गया है इससे क्या हासिल करना देखिए, आप जरा इससे थोड़ा सा पीछे आ जाएं। जो हमारे मुल्क में जो दहशत गर्दी का और जो फाशिज्म का एक बेहुदा तरीके से जो उसका शो ऑफ पावर हुआ है, जिस तरीके से हमारे जो है वो कौमी इदारों को तहोबाला और बर्बाद किया गया है, और तकरीबन 600 करोड़ रुपए का नुकसान जो है जिन दहशत गर्दों ने किया है, जब उन्हें अदालतें जो है वो इस तरह आज़ाद करती और इस तरह के कानूनी फैसले करेंगे जो सिर्फ लाडले के लिए हों और उससे पहले वो किसी शख्स को जो है वो ना मिले, और अदालतें जो है वो कानून साजी ना होने दें, अदालतें जो है वो पार्लियामेंट के इख्तियार ले लें, और एक जो है वो जो जजेस का बेंच है, और वही 3 से 4 अशखास हैं जो 2016 से पाकिस्तान को मेरे ख्याल से बर्बादी का एजेंडा लेकर आ रहे हैं। तो ये कौम के सामने जो है ये अया है, तो मेरे ख्याल से इस बात पे करनी चाहिए। जहाँ तक धरने का ताल्लुक है, आप जरा अपनी न्यूज को अपडेट कर लें। वो जो है वो डी चौक में अब होगा, और ये एक धरना जो है ये काफी नहीं है। मेरी जो है जो पंजाब में जो है जो एक केयर टेकर हुकूमत है और एक बड़े अपवर्ड सहाफी जो हैं और जो सेल्फ मेड आदमी है मोहसिन नकवी साहब से ये रिक्वेस्ट होगी कि जिन लोगों ने हमारी इज्जत की, हमारी अफवाज पाकिस्तान जो कि हमारा फख्र है, जिन्होंने उनके घरों पे और उन इमलाक पे जो दहशत गर्द और टीटीपी करते थे, मैं इनको भी एक फाशिस्ट पार्टी कहूँगा। इन सब लोगों को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। और मैं औरतों के एहतराम के बारे में हमेशा जो है वो जिक्र नहीं करना चाहता, मगर आज मैं भी सोशल मीडिया पे यास्मीन राशिद साहिबा की जो क्लिप देख रहा था कि अब उन्हें अपनी बीमारी जो है वो नजर आ गई है उनके लीडर की तरह। और कल जो बेहूदगी का जो क्रेट वो लगा के कल परसों सड़कों पे फिर रही थी और लोगों के बच्चों को आगे लेकर आई है। मेरा तमाम जो है पीटीआई के रहनुमाओं से ये होगी कि अपने बच्चों को भी आगे करें। अच्छा सर, आपने हमारे नौजवानों के दिमाग को जो है वो इतना फतूर भर दिया है। उमर साहब, ये बताइएगा कि मुबैना तौर पर आपके पास भी ये रिपोर्ट्स हैं कि यास्मीन राशिद साहिबा भी जो है वो बुलवाइयों को जो है वो बुलाती रही और इसी तरीके से बाकी मामला भाई मैं तो सोशल मीडिया की जो पावर है ना, वो आपने उनका क्लिप जो लिबर्टी राउंड अबाउट पे वो अपनी लैंड क्रूजर पे खड़ी होके जो है वो वोटर को रोकने की बजाय उनको और इश्तिहाल डाल रही है कि और लोग आएंगे तो और आगे जाएंगे। जिस तरीके से अस्करी टावर जलाया गया है, जिस तरीके से गुजरात के बारे में भी बताइए। मियां माली में हमला हुआ है, मैं मालूम का त्यारा शहीद किया गया, ये हमारी जी। एक तो सर यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो लिंकअप रही, ये जत्थों को हम इजाजत तो नहीं देंगे कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो दागदार करें। जो कारनामे खान साहब ने 3.5 साल में किए हैं वो सब लोगों के सामने है कि सवाए केओस, बर्बादी और तबाही के शख्स ने इस कौम को कुछ नहीं दिया। अच्छा सर, मैं इंपॉर्टेंट सवाल ये करना चाह रहा हूँ। एक तो यास्मीन राशिद साहिबा की मुबैना ऑडियो लीक्स आई, इसी तरीके से मियां असलम साहब को भी सस्पेक्ट किया जा रहा है। हसन न्याजी का भी पता चल रहा है कि वो कहीं ना कहीं ये कोर कमांडर हाउस के अंदर भी मुलव्वस रहे हैं और वो कुछ लोगों को लेकर गए और मामलात हैं। ये क्या ये जो खबरें हैं इसको तस्दीक आप करते हैं, ये बात दुरुस्त है? भाई ये
TTP जी रॉ जो टारगेट वो नहीं कभी वहां तक पहुंच सके, ये पहुंचे हैं। ये गद्दार जो मुट्ठी भर गद्दार उस दिन सड़कों पे निकले हुए थे, और इनके पीछे जो ज़ेन है वो इमरान खान साहब का है, जो ये ट्रेनिंग करते रहे ईंट से ईंट पे जा दो। और जिस तरीके से वो बेचारे फैसल साहब, मेजर फैसल साहब और उनकी फैमिली की जो तस्वीर ये लोग वायरल कर रहे हैं, इन लोगों में चादर चार दीवारी की कोई तमीज नहीं। मैं मॉल्टॉन में रहता हूँ, हमारे घरों के बाहर जो इन्होंने दंगा फसाद जिस तरीके से जो मुट्ठी भर, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये मुट्ठी भर हमारे ही बच्चे हैं जिनके दिमाग को इन्होंने पोल्यूट किया है। अच्छा, H180 पे भी सर हमला हुआ है, ऐसी बात दुरुस्त है? जी, H180 पे नहीं, उसके साथ भी हमला हुआ है। हम सब अजीजो कारब के घर साथ साथ है, वहाँ पे खाली हमला नहीं हुआ, वहाँ पे फायरिंग भी हुई है, वहाँ पे पेट्रोल बम भी गिराए गए हैं। लेकिन सर इमरान खान साहब तो साथ में ये तो पहले भी वो कह चुके थे ना कि गिरफ्तारी होगी तो ऐसा रद्द मलाएगा कि इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। अभी इमरान खान के ये वालिद का तो मुल्क नहीं है, ये मुल्क हमें PTI ने फतह करके नहीं दिया। हाँ, हमारे बुजुर्गों का खून जो है इसमें जरूर शामिल है, और इस मुल्क को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। ये जो मुट्ठी भर जत्था है, या वो जो उन्होंने डॉग फोर्स या जॉन सी बी फोर्स, उन्होंने शेरू फोर्स पैदा की थी, वो इसी चीज की ट्रेनिंग कर रहे थे। लेकिन सर ये लोग जो हम पे इतराज करते थे कि राना सनाउल्लाह ने इनको 25 मई को रोका, इसीलिए ही रोका था, और अब नहीं रोका तो आपने हाल देख ली है। अच्छा उमर साहब, मुझे ये बताएं कि अभी राना सनाउल्लाह साहब बता रहे हैं कि हर हालत में इस PTI के ऊपर जो है वो कलादम करके इसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। कलादम नहीं करना चाहिए। जितने लोग, जितनी औरतें और जो शख्स हमारे असासों पे हमला करते नजर आए, इन्हें इबरत की मिसाल जो है वो बनाना चाहिए। लेकिन सर जब हम मैं आप अगर मेरी बात जरा इत्मीनान से सुन लें सर, अगर जब हम ये लगा देते हैं पाबंदी, तो क्या आइन के तहत वफाकी हुकूमत को इख्तियार हासिल है कि वो सियासी या मजहबी जमात की सरगर्मियों को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार देते हुए इस पर पाबंदी आयद करे? प्लस मेरा सवाल ये कि सर आर्टिकल 17 का क्या बनेगा? अदलिया इमरान का जो गठजोड़ है, इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और हम इसका बेड़ा गर्क होने नहीं देंगे। लेकिन सर वो तो अगर अदलिया की आप बात करेंगे तो वो तो मुमकिन है आप पे कंटेम्प्ट लगा दें। के लिए PDM और मुस्लिम लीग नून की सेम सियासत जो है वो रियासत बचाने के लिए, और हम अपनी रियासत बचाने निकले हैं इन शर पसंदों के, और मैं तो इनको गैर कानूनी जज कहूंगा या इमरानडू जज कहूंगा। अच्छा, इस तरीके से ये कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना। सर कल 15 अभी तैयार ही नहीं हुआ, आप उसको किस तरह स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं? आज 15 तारीख है, कल को आपको लगता है कि कल आपकी तरफ जो है वो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि उनका टिल्ट उस तरफ है, और उन्होंने 2 दफा जो उन्होंने 14 मई की डेट दी, 14 मई की वायलेशन करने पे कल आपके ऊपर कंटेम्प्ट वजीर आजम की कैबिनेट पे लगा ले, कंटेम्प्ट तो लगा लें, एक ही चीज रह गई है। हाँ, तौबा इस्तग़फ़ार कंटेम्प्ट उस बेहुदा शख्स पे लगाए जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर का नाम को जो है वो सियासत में घसीटी जा रहा है, रियासत मदीना कह के, ना करतूत ना कोई काम है उसका, कंटेम्प्ट उन पे लगाए। अच्छा अब मैं सर जजेस नहीं ठहरे जी, मैं किसी कंटेम्प्ट को नहीं मानता, ये जजेस ऊपर से नहीं उतरे। अगर हजरत उमर फारूक के ऊपर उंगली उठाई जा सकती है तो इन जजों के ऊपर भी उंगली उठाई जा सकती है। किस तरह इनके बच्चे बैरूने मुल्क पढ़े हैं, क्या लाइफ स्टाइल, क्या पर्क प्रिविलेजेस ये ले रहे हैं, क्या क्या तनख्वाहें ये ले रहे हैं। अच्छा सर, कल आर्टिकल 44 मौजूद है, उसके तहत आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? आर्टिकल अपने फैसलों से बोलते हैं सर, आर्टिकल 144 लगा हुआ है, आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? क्योंकि आज इज्तिमा की सूरत में तो जा नहीं सकते, तो फिर क्या उसको वायलेट करेंगे या वो लिफ्ट हो जाएंगे? सारे कानून हमारे लिए भाई, वो कि सारे कानून वो लाहौर में लगा हुआ है आर्टिकल 144, और जिस तरह दजियां बिखर रही हैं जी, ना लाडले को पकड़ सकता है ना पकड़ने दिया जाता है। किस चीज का खौफ है? लेकिन सर आप तो कानून नहीं तोड़ते ना, आप क्या कौन सी चीज का नाम लेते हैं? वो तौबा इस्तग़फ़ार, वो शख्स जो है वो, मैं अब ये कहना नहीं चाहता कि वो एक लादीनी एजेंडा लेके आए, वो ईया का नाबुदू, वो ईया का नस्तईन कहता है और सर पे बाल्टी लेके चलता है। जो पुराने बादशाह या सद्दाम हुसैन ने सर पे काला कपड़ा, जो मुंह पे कपड़ा डालना है, ये बड़ी बेहुदा चीज का नाम है। समझ लेगी भाई, उसने कपड़ा उतारा, उसने कहा अगर मुझे फांसी देनी है तो ऐसे तो कपड़ा ना पहनो, ये बाल्टी लेके फिर रहे। इसने उम्मत इस्लामिया की जो है वो जंग लड़नी है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ आते हैं सऊदी अरब वालों के, मैं सर पॉलिटिकल पार्टी एक्ट की तरफ आना चाहता हूं सर, से मरासम खराब करके ये बात
یہ بات میں مان لیتا ہوں سر, میں آپ کی بات سن لیتا ہوں. میں میرے بھائی ایک سبجیکٹ میں حل کر لوں. آپ مجھ سے نہیں اس طرح نہیں بات ہوگی نا. آپ کو سعودی عرب کے بادشاہ نے اپنا طیارہ دیا جی, آپ نے طیارے میں اسی بادشاہ کے خلاف بےہودہ زبان استعمال کی, ٹھیک ہے, اسی کا سٹاف تھا, ادھر سے طیارہ واپس مڑا اور آپ کو اتار دیا گیا. ٹھیک ہے, اس کی بےعزتی نہیں تھی, یہ پاکستان کی بےعزتی تھی. جی, یہ مراسم جو ہمارے قطر سے اس نے خراب کیے, سعودی عرب سے اس نے خراب کیے, چائنا سے اس نے خراب کیے, امریکہ سے اس نے خراب کیے. نہیں تو امریکہ والی بات تو سائفر والا میٹر سارے کو پتا ہے, اور اس کو نہ مانے تو وہ الگ بات ہے, اور یہ بات میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ انہوں نے بالکل معاملات بہت خراب کیے. ان کے جو ہے امبیسڈر سے مل کے معافیا مانگتا ہے. اچھا اب آگے ہے نا سر, مجھے میں ایک چیز سبجیکٹ سمجھنا چاہتا ہوں. جھوٹ اور غلاظت کا دوسرا نام ہے جی, یہ جو کہتا ہے اس سے پھر مختلف بات کرتا ہے. یہ تو باجوہ صاحب کے بھی قصیدے پڑھتا تھا. جی بالکل ایسے, یہ انہیں میر جعفر میر صادق کہنے کے بعد ایکسٹینشن بھی دے رہا تھا. سر آپ کو یہ نہیں لگتا بیک پہ ہیں تو وہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں آئی ایس پی آر کے خلاف اور کرنٹ فوج کے خلاف اور املاک کے اوپر, یہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ہے نا. یہ مملکت پاکستان جو ہے نا, یہ جنرل نیازی نے ہمیں نہیں دی تھی. اس کے لیے تمام پاکستانیوں نے بڑا اپنا خون جو ہے نا, میرے خاص طور پہ دادا پر دادا جو تھے انہوں نے جلیانوالہ باغ میں گولی کھائی تھی, ہم نے خون دیا ہے. جس طریقے سے راہ والی کینٹ میں جہاں پہ ہماری پیچھے ویپنز اور ایمونیشن پڑی ہیں, اسی طرح میاں والی کی ایئر بیس لے لیں, پھر ایم ایم عالم کا طیارہ لے لیں, ہمارے مونومنٹ لے لیں, آپ جی ایچ کیو لے لیں, آپ قائد اعظم ہاؤس یا کور کمانڈر ہاؤس لے لیں. یار یہ کون سی جمہوریت ہے؟ وہ سر آپ لوگوں سے کیا ایسی خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب قتل نہیں ہو گئے تھے یار. وہ کہتے ہیں فیصل منیر نے تیرے پہ حملہ کروایا ہے, تو فیصل منیر صاحب کو ایک ہی بندہ ملا تھا اور ایک ہی گن لے کے جاتا. نہیں آف کورس سر, وہ تو پاکستان ملٹری کا اسے لینا دینا ہی نہیں ہے. فیصل نصیر صاحب نے کوئی حملہ نہیں کرایا, یہ بالکل بے بنیاد ان کے معاملات ہیں. ٹی وی پہ آنا بین ہونا چاہیے. یہ تقریباً یقیناً طور پہ بے بنیاد ہے, اور ان کے اوپر یہ پابندی لگنی بھی چاہیے. یہ بات درست ہے کہ یہ اس طریقے سے جب آپ پاک فوج کے اوپر اور اتنے منظم ادارے کے اوپر جو پاکستان پورے کی حفاظت کرتا ہے, اس طرح کی بات آپ نہیں کر سکتے. عمر عطا بندیال صاحب تو ان کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں. پابندی لگانی ہے تو انہوں نے لگانی ہے. 2002 کے آرٹیکل 16-15 کے تحت جو ہے وہ کاروائی ہونی ہے, وفاقی حکومت نے کرنی ہے. وہ وفاقی حکومت پابندی لگائے گی یا سپریم کورٹ پابندی لگائے گی, اگر آپ اس کو کالعدم کرنا چاہتے ہیں تو؟ دیکھیں جی ابھی آگے دیکھیں, فی الحال تو جو بھی واقع ہوئے ہیں ان کے اوپر, جس طرح وزیر اعظم صاحب نے کہا انکوائری ہونی چاہیے, وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب نے کہا ہمیں کیفرے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب نے کہا ہمیں کیفرے کردار تک پہنچائیں گے اور ہمیں کیفرے کردار تک پہنچائیں گے. یہ ملک, یہ فوج ہماری فوج ہے اور ہمیں بڑا فخر ہے اپنی فوج سے. تو سر دھرنے کا کیا ایجنڈا ہوگا لاسٹ میں اگر آپ بتا سکیں؟ اختلاف ہے خان صاحب کو, ان کی نیوٹرلٹی پہ اختلاف ہے. عمر سہیل صاحب دھرنے کا کیا ایجنڈا ہوگا, کیا اس کے مقاصد ہوں گے؟ دیکھیں جی دھرنا, ہم نے بھی سیاسی لوگ ہیں, سیاسی شو آف پاور ہے, اور یہ ڈی چوک میں دھرنا ہوگا. مگر ہمارا دھرنا جو ہے یا مولانا صاحب کا جو دھرنا ہے اس کی تاریخ جو ہے وہ بڑی صاف اور شفاف ہے. وہ بڑے خوبصورت طریقے سے ہوتا ہے, احتجاج ہوتا ہے, اس کے بعد ڈسپرسمنٹ ہوتی ہے. اگر بیٹھا بھی جاتا ہے تو شرافت سے بیٹھا جاتا ہے. مگر جب بھی خان صاحب کا دھرنا ہوا ہے یا سپریم کورٹ ہو, پی ٹی وی پہ جو حملے ہوئے, یہ ساری یہ میں نے کہا ایک فاشسٹ جماعت ہے اور یہ فاشسٹ لیڈر ہے. دھرنا ہو جائے گا, لیکن وہ سپریم کورٹ آپ سے پوچھے گی کہ 2 ججمنٹس آئی تھیں, الیکشن کیوں نہیں کروائے, دونوں صوبوں میں کروائے کیوں نہیں ہے, 21 ارب روپے کی بات کرے گا, تب کیا جواب دیں گے سر؟ یہ چیز سر سب سے پہلے تو وہ سوال کرے گی آپ سے, وہ سوال یہ کرے گی کہ 2 دفعہ ججمنٹ دی انہوں نے, الیکشن کی ڈیٹس دی, الیکشن کی ڈیٹس چینج ہوئی, پھر 14 مئی طے ہوا, پھر 21 ارب روپے کا کہا گیا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بلایا گیا. وہ کہیں گے ہماری بات کو مانا ہی نہیں گیا, تو آپ کیا کہیں گے؟ سپریم کورٹ اپنا کام کرے. پارلیمنٹ نے وہ جو ہے سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دی, جی نہیں دی تو نہیں دی, پارلیمنٹ نے نہیں دی, پوری پارلیمنٹ پہ کنٹیمپٹ لگا سکتی ہے. تو یعنی آپ لوگ تیار ہیں. بہت شکریہ عمر سہیل ضیاء ہمارے ساتھ موجود ہیں, اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین, ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون سید تنصیر بخاری صاحب نے. سر بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. سر 2021 میں جس طرح سے ٹی ایل پی پر پابندی لگی تھی, اور یہ لگی تھی انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کی دفعہ 11B1 کے تحت کالعدم قرار دیا گیا تھا, لیکن وہ بعد میں واپس ہو گیا. تو جس طرح سے بات ہو رہی ہے تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی, تو یہ سیم ہی کوئی دفعہ لگے گی ان کے اوپر بھی اگر لگاتے ہیں تو؟ لیکن قانون تو وہی اپلیکیبل ہوگا پابندی کے لیے. اگر کسی سیاسی جماعت پہ اگر اس پہ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ کسی قسم کی
تخریبی اور اس طرح کے عوامل جو سارے ابھی گزشتہ دنوں میں ناخوشگوار واقعات ہم نے دیکھے ہیں، تو پابندی تو اسی قانون کے تحت لگے گی. لیکن آیا یہ پابندی کسی چیز کا حل ہے؟ ماضی میں درجنوں ایسی جماعتیں تھیں جن پر پابندیاں لگائی گئیں اور وہ پھر نئے نام کے ساتھ دوبارہ سے میدان عمل میں آ گئی. پابندی تو حل قطعاً نہیں. یعنی آپ جب یہ رجسٹریشن کے ٹائم پہ 2-3 ڈمی ناموں کے ساتھ بھی رجسٹریشنز ہوتی ہیں؟ جی سر، بات یہ ہے نا کہ آج اگر یہ تحریک انصاف کو کر دیتے ہیں، اپنا بین کر دیتے ہیں، تو انصاف کی تحریک پاکستان کوئی نیا نام آ جائے گا، اس میں خان صاحب نہیں ہوں گے، کوئی اور آ جائے گا. تو بات تو یہ ہے کہ ماضی میں مسلم لیگ نواز کو کرش بھی کیا گیا، ختم بھی کیا گیا، تو کیا آیا آج بھی نواز شریف لیڈر نہیں ہے مسلم لیگ نواز کے؟ بالکل ہیں. آج بھی الزام نہیں ہے تحریک انصاف کا کہ ہدایات لندن سے آتی ہیں؟ تو یہ تو قطعاً ڈاکٹر صاحب حل نہیں ہے پابندی لگانا. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ جو 9 مئی کے واقعہ کے بعد جو چیزیں رونما ہوئی ہیں ملک میں، یہ دل کو دہلا دینے والی ہیں، یہ ملک کو توڑنے والی ہیں. اس کے اندر جو جو عناصر شامل ہیں، میں تو نماز پڑھ کے بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان کو، جسے کہتے ہیں بے نقاب کر، پروردگار ان کو کیفر کردار تک پکڑے بھی گئے ہیں، تو کون سی شدت کی ان پر دفعات لگیں گی؟ دیکھیں شدت تو یہ ہے نا، دہشت گردی سے بڑی تو شدت کوئی ہے نہیں ہے نا. جلاؤ، گھیراؤ، بلڈنگز کو تباہ کرنا، پاکستان کے وہ ادارے، وہ نام، وہ جگہ کہ جو علامت ہیں آپ کی سیکیورٹی کی، یعنی ہر جگہ پہ یہ آواز آ رہی ہے کہ طالبان کے جو ٹارگٹس تھے ان کو اٹیک کیا گیا، ان پوائنٹس کو لیا گیا، خواہ وہ GHQ ہے، خواہ وہ کور کمانڈر ہاؤس ہے، خواہ وہ پشاور کا جناح ہاؤس ہے، کسی بھی جگہ پہ لے لے تو ٹارگٹ تو فوج کے اداروں کو کیا گیا. بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک ہے آرٹیکل 17 ہے سر، یہ آرٹیکل 17 رائٹ آف ایسوسیشن ہے. ایک تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا اس کے ذریعے کیا کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو فنڈز ہیں باقی بیرون ملک غلط طریقے سے اگر فنڈز آئیں اس کے اوپر دیکھا جاتا ہے، باقی اور معاملات بھی دیکھے جاتے ہیں، میں باقی ڈسکس کرتا ہوں. کس بنیاد کے اوپر تو ہم نے دیکھ لیا، ایک تو یہ بنیاد بنتی ہے دہشت گردی کی. اچھا یہ ثابت ہونا ہے ابھی، لیکن آپ کی 75 سال کی جو ہسٹری ہے پاکستان میں، آپ نے قانونی طور پہ کوئی پریسیڈنٹ دیکھا ہے کہ ایک مستند ترین ادارہ، جو ایک ہی ہمارا ادارہ اس وقت بنتا ہے جس کے اندر کافی سارے پیچ و خام نہیں ہیں، یعنی ہیرارکی آف کمانڈ مضبوط ترین ہے، یعنی آپ کے کور کمانڈر ہاؤس ہو، آپ کی فوجی املاک کو نقصان پہنچتا ہوا، آپ کی 75 سالہ تاریخ کے اندر آپ نے کہیں سے پڑھا ہے سر؟ آپ کو ایسا کہیں پریسیڈنٹ ملا ہے؟ دیکھیں آپ نے آرٹیکل 17 کی بات کی، وہ ایسوسیشن کی اجازت دیتا ہے، وہ جلسے کی اجازت دیتا ہے، وہ احتجاج کی اجازت دیتا ہے آئین، لیکن اس میں ایک لائن لکھی ہوتی ہے سبجیکٹ ٹو دی لا. یعنی آپ کا جو 144 ہے وہ بھی تو لا ہی ہے نا. جب وہی اسٹیٹ منع کرتی ہے کہ آپ نے گیدرنگ نہیں کرنی، آپ نے اکٹھے نہیں ہونا، اشتعال کا اندیشہ ہے، تباہی کا اندیشہ ہے، تو وہ بھی تو قانون ہے. تو وہ آئین چھوٹ تو بہت دیتا ہے لیکن بے لگام کسی کو نہیں کرتا، بے لگام کسی کو نہیں کرتا. اور دوسرے نمبر پہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ یہ گزشتہ 5 دن کے اندر جو کچھ ہوا، بالائے طاق رکھتے ہوئے کسی بھی پارٹی کو آپ ذہن میں رکھیں، کمزور کیا ہوا؟ پاکستان ہوا، پاکستان کمزور ہوا. ایک دن کے اندر ڈالر نے 10 سے 15 روپے کی جمپ لگا لی، آپ کی اکانومی کو جھٹکا لگ گیا. مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ انسرٹینٹی مجھے نہیں سمجھ آتی، کہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ضدی بچوں والی بات ہے. الیکشن ایون سپریم کورٹ ہمارا سب سے بڑا عدل کا ادارہ ہے، کیا ہر چیز قانون کے مطابق کرنے کے لیے ضروری ہے، یا کوئی آپ کو سیاسی بصیرت یا آپ کو حالات اور معروضی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی کرنے ہیں؟ میں آپ کو سینکڑوں فیصلے بتاؤں گا. ہم وکیل سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں روز پیش ہوتے ہیں، ہم پریسیڈنٹس پیش کرتے ہیں، ان پریسیڈنٹس کو سائیڈ پہ رکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے فیکٹس اینڈ دی سرکمسٹانسز آف دا کیس، کہ ہم تو اس کو اس فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز میں دیکھیں گے. اچھا یہاں پہ سر امپورٹنٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ سر یہ جو اگر کوئی سیاسی پارٹی پاکستان کے آئین سے انحراف کرتے ہوئے عسکری ونگ بناتی ہے، تو عسکری ونگ میں سر یہ جو کیا نام ہے اثار الاسلام جو پچھلی دفعہ جو ہے وہ ڈنڈے لے کر آ گئی تھی، اور ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آ رہے ہیں، تو ادھر تو دفعہ 144 لگی ہے، ادھر وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس پہ اور باقی ساری جگہوں کے اوپر اگر ایویڈنس ہے تو آف کورس ان کے اوپر بھی لگنی چاہیے جو عسکری ونگ کے اوپر.
تو آپ کو لگتا ہے اگر پی ٹی آئی کی طرف سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کا کوئی عسکری ونگ ہے تو ان کے اوپر بھی لگے گی، لیکن اظہار الاسلام اگر ایسا کوئی کام کرتی ہے، کیونکہ دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، تو جب یہ پروٹیسٹ کریں گے تو کیا یہ اس وقت 144 جو ہے وہ لیفٹ کر لی جائے گی، یا اس کو یہ توڑ دیں گے اور اس کے خلاف سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ کے خلاف یہ آ رہے ہیں کہ یہ عدالت جو ہے وہ خان صاحب کا ساتھ دے رہی ہے، ہمارا نہیں دے رہی، تو یہ ان کا ٹوٹل بنیادی ایجنڈا ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ یعنی میں تو یہ کہوں گا کہ پی ڈی ایم کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، عقل کے ناخن لینے چاہیے. یہ کوئی مقابلہ نہیں چل رہا کہ آپ 10,000 20,000 بندہ لے کے سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ آئیں گے تو سب سے پہلے تو آپ ایک لائن عبور کر جائیں گے کہ ریڈ زون جو ڈکلیئرڈ ہے کہ جس میں یہ طے ہو چکا ہے کہ وہاں پر احتجاج نہیں ہوں گے. ریڈ زون ڈیفائنڈ ہے، مجھے سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن بات یہ آ گئی کہ آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ جب ایک گھر کے اندر دو ضدی بچے آمنے سامنے آ جائیں، پہلے ایک ضدی بچہ تھا، اب دونوں ضدی بچے بن گئے، تو وہ مولانا فضل الرحمان کا کل کا بیان ہے، آپ اب اس کو ضد میں لے کے جائیں گے تو پھر تو کباڑا ہی ہونا ہے. خان صاحب کو ساتھ غیر آئینی طور پر ان کو پکڑا گیا، جو سارے قانون کے لوگ مانتے ہیں کہ ان کو جو احاطہ عدالت سے نہیں گرفتار کرنا چاہیے تھا، آپ بھی ایگری کرتے ہیں، میں بھی ایگری کرتا ہوں، لیکن خان صاحب کے دور میں بھی نیب کو اسی طرح استعمال کیا گیا، انہوں نے بھی بغیر کچے کیسز کے ساتھ جو ہے انہوں نے بھی بہت ساری پکڑ دھکڑ کی گئی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک لبیک کے اوپر پابندی لگائی، 14 اپریل 2021 کو اعلان کیا مذہبی جماعت کے اوپر. پھر اسی طرح شیخ رشید صاحب نے بہت ساری سمریز منظور کی، بہت ساری اور جماعتوں کے اوپر بھی انہوں نے پابندیاں لگانے کے لیے استدعا پیش کی، اور پھر 7 نومبر کو یہ پابندی ہٹا لی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ بتا رہے تھے کہ پابندیوں کی جو لسٹ ہے وہ تو ہے، اور دونوں طرف سے جو ہے وہ ایک ہی جیسے طریقے کے کار ہیں، دونوں کے اندر معاملہ فہمی نہیں ہے. جب ان کی حکومت تھی انہوں نے بھی وہی کیا، اور اب ان کی حکومت ہے تو وہی حرکت یہ بھی کرنے جا رہے ہیں. تو سر یہ رزلٹ کیسے نکلے گا، اور کل جو ہے جب عدالت لگے گی تو کیا فیصلہ آنے والا ہے؟ ایک میں بتاتا ہوں، ایک آپ بتائیے. جی بالکل، دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا ڈسٹنگوش کروں گا ڈاکٹر صاحب اس چیز کو. میں آپ کو بڑا کلیئرٹی سے بتاؤں کہ جو پی ڈی ایم کا اس وقت آپ کا جو یہ جوائنٹ ہے جو اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کافی حد تک اپنی ایک صبر اور اس کے ساتھ کام لیا. خان صاحب جہاں تک گرفتاری کی بات ہے، یہ ایک پروسیجرل لیپس تھا کہ ہائی کورٹ کے اندر آپ کے رینجرز آ کے ان کو گرفتار کر رہے ہیں. آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ بھی جائیں کہ زمان پارک میں پولیس گئی تھی گرفتار کرنے، ٹھیک ہے، وہ گرفتار کر سکی، پیٹرول بم گرے. ڈاکٹر صاحب ایک گاڑی جو ہے نا جس کو یہ ڈالا بڑا مشہور ہے آج کل، ڈالا کیا جاتا ہے پولیس کا، وہ ایک جو گاڑی ہے نا وہ اس وقت 1.5 کروڑ پہ کی ہے، وہ 10 گاڑی چلا دی گئی، ٹھیک ہے. اس ملک کو ایک روپے کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ ایک پروسیجرل لیپس ہوا تھا. میں تو کہوں گا کہ عدالتوں کی طرف سے بھی بڑی فراخ دلی ہے، سچی بات ہے، اور وہ فراخ دلی یہ ہے کہ 1 ویک 2 ویک کی بیلز ان آل کیسز. پی ڈی ایم کی تنقید تو غلط نہیں ہے اپنی جگہ، وہ ادھر تک یعنی یہ ایک وہ کہہ لیں کہ وہ چیزیں چلتی رہیں کہ اگر رانا ثناء اللہ نے سوچ بھی لیا کہ خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے اور ان کے اوپر 15 کلو کی چیسٹ ڈال دی گئی، اور یہ بھی ہوتا رہا کہ سر نیب میں 89 ڈیز کی ریمانڈ، جسمانی ریمانڈ مل جاتا تھا. اب تو پی ڈی ایم کی وجہ سے 14 دن ہو گئے اور خان صاحب نے ایک دن بھی نہیں گزارا. اور خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ دوبارہ مجھ سے ایسے کرو گے تو اس سے زیادہ ملک میں جو ہے پلو بیک آئے گا. اگر ابھی آپ کوئی جو ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ 600 کروڑ کا نقصان کیا، وہ کہہ رہے تھے دوبارہ کرو گے تو تقریباً 1200 کروڑ پہ بھی چلا جائے گا. اور نیب سے جس میں ان کو ریلیف ملا ہے، نیب کا جو ابھی ان کو ریلیف ملا، جیسے پہلے ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے 90 دن کا جسمانی ریمانڈ ہوتا تھا، وہ 14 دن کا ہو گیا، اسی کے خلاف ہی نیب تبدیلی میں وہ جو کی گئی ہے، انہوں نے پیٹیشن بھی دائر کی ہوئی ہے. لگا ہوا ہے 16 مئی کو وہ بھی کیس لگا ہوا ہے. نیب ٹائم کی کمی کی وجہ سے سر میں دوسری طرف سے آنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے کچے کیسز میں آپ کی بہت تحقیق ہے، کیونکہ آپ اس کیس میں بھی رہے ہیں اور آپ کو اس کی انز اینڈ آؤٹس کا بھی پتہ ہے. سر القادر ٹرسٹ کے بارے میں مجھے تیزی سے بتائیں. مجھے یہ ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ یہ بڑا کچا کیس ہے، یہ ثابت نہیں ہونا. آپ کو کیا لگتا ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب القادر ٹرسٹ جو کیس ہے، اس کی جو پیدائش ہے یہ اس طرح سے ہے، جو ابھی ایلیگیشنز کا ایک پورا جسے کہتے ہیں طوفان اکٹھا کیا گیا، اور القادر ٹرسٹ کے اندر ہی خان صاحب کو اریسٹ کرنے کی ناکام کوشش بھی کی گئی. اس کی پیدائش کہاں ہوئی؟ 2019 میں نیشنل کرائم ایجنسی NCA یونائٹڈ کنگڈم کی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے
ملک ریاض حسین صاحب کے ساتھ جو بحریہ ٹاؤن کے چیئرمین ہیں, ٹھیک ہے, ان کی ایک سول سیٹلمنٹ, ناٹ کرمنل سیٹلمنٹ, دیٹ واز دا سول سیٹلمنٹ, اور ان کا اپنا بیان, ان کے لیگل ٹیم کا بیان اس پہ آ چکا ہے, اور وہ ایک سرٹن اماؤنٹ 190 ملین پاؤنڈ, ٹھیک ہے, وہ گورنمنٹ آف یو کے پاکستان گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کرتی ہے, اور وہ ساتھ کانفیڈینشیلٹی کا کہہ کے بیچتی ہے. یہ جو بند لفافے کی بھی بات ہو رہی ہے, بات یہ ہے کہ عوام بڑی معصوم ہے, آدھی بات پہنچا دی جاتی ہے, پوری بات نہیں پہنچائی جاتی. میرے قریب یہ القادر ٹرسٹ والا کیس کوئی مضبوط نہیں ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ 190 ملین حکومت پاکستان کو آنا تھا. پی ڈی ایم نے جو بیانیہ گھڑ لیا یا بنا لیا, وہ انہوں نے کہا کہ یہ جس کے پیسے تھے اس کو دے دیے, جبکہ میں اس کا آئینی شاہد ہوں کہ یہ پیسے ایز اٹ از گورنمنٹ آف پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے گئے, اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے تو یہ پیسے نہیں لینے ہیں. اس کیس کو ایک لمحے کے لیے سائیڈ پہ رکھ دیں کہ جو ان کے اوپر 460 ارب کا ایک عجیب و غریب, دیکھیں ثاقب نثار صاحب کی جو سپریم کورٹ تھی, ڈاکٹر صاحب یہ فائن کے ساتھ ایڈجسٹ کیا گیا سر. سر ابھی کوئی ایڈجسٹ نہیں ہوا, وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے. حکومت وقت ابھی چاہے تو ایک ڈیبٹ انٹری ہے, یعنی 30 بلین بحریہ ٹاؤن پہلے دے چکا تھا سپریم کورٹ کو, یہ اس وقت کے مطابق 40 بلین تھا, 70 بلین اس اکاؤنٹ میں ہے. آپ ایک ٹرانزیکشن ہے اس کو لے لیں اپنا فیڈرل اکاؤنٹ میں. وہ کون سی بڑی بات ہے؟ کا کیا قصہ ہے, 60 ارب ان کے اوپر بنتے ہیں, قومی خزانے میں نہیں ڈالے گی. ذرا تھوڑا اور کلیریفائی کر دیں تاکہ سارا ہی معاملہ کلیئر ہو جائے. میں اور آسان اس کو کر دیتا ہوں کہ یہ بیسیکلی جو پیسے آئے اور یہ کانفیڈینشل لائے گئے, اور یہ ایگریمنٹ تھا این سی اے کا کہ اس کو کانفیڈینشل رکھا جائے گا, جس وجہ سے کیبنٹ کے اندر بھی اس کو ڈسکلوز نہیں کیا گیا. اینی ہاؤ اگر تو یہ پیسے ان کو ملک ریاض صاحب کو دے دیے جاتے ہیں تو پھر تو بہت بڑا ظلم عظیم تھا. شکریہ سر آپ کے وقت کا. ناظرین, سید تنصیر بخاری ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک شارٹ بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں. بریک کے بعد خوش آمدید. جس طرح سے ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے, سید تنصیر بخاری بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. اچھا, میں نے سنا ہے کہ 16 فروری کو ٹرسٹ کی میعاد ختم ہو رہی ہے, تو اب پنجاب حکومت یہ چاہتی ہے کہ چیریٹی ایکٹ کے تحت عمران خان اور بشرا بی بی کو ہٹا کر ایک ایڈمنسٹریٹر لایا جائے. تو ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ پنجاب کی حکومت جو ہے وہ اپنی آئینی مدت تو پوری کر چکی ہے. اب وہ جتنی بھی مدت آگے پوری کرنا چاہتی ہے تو وہ جنگل کا راج ہے, جتنی مرضی وہ حکومت جاری رکھیں. تو محسن نقوی صاحب جتنا اس کو حکومت کو جاری رکھنا چاہتے ہیں, انہی کی حکومت ہے, وہ بڑے مزے سے آرام سے حکومت جاری رکھیں. ان کو ٹرسٹی سے ہٹا دیں, القادر کو اپنے پنجاب حکومت کے اندر کر لیں. یہ سارا کا سارا انہی کا راج ہے, وہی چلے گا اور وہی چلائیں گے. 14 مئی کا تاریخ بھی چلی گئی, سپریم کورٹ کا ٹائم بھی چلا گیا, آئین کے جو ہے وہ میعاد بھی پوری ہو گئی, معاملات بھی ختم ہو گئے. 9 جون کو بجٹ دینا ہے, بجٹ کے پیسے نہیں ہیں. آئی ایم ایف نے کوئی بات طے نہیں کی, آئی ایم ایف پیسے دینا نہیں چاہ رہا, اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ 6 سے 8 ارب روپے پہلے دیں, اور 6 سے 8 ارب روپے جو اپنے دوست ممالک ہیں ان سے بھی مانگے, لیکن پہلے آپ ادھر سے پورے کر کے دیں. لیکن سافٹ لوننگ اور ہارڈ لوننگ جو بھی ہے اس کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے, اور آہستہ آہستہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور پاکستان اپنے پورے انفراسٹرکچر اور سٹرکچر کو جو ہے وہ جس طرح سے بھی چلاتا ہے وہ سب کا سب لون ہے. لون کے بغیر یہ گزارا ہے نہیں. ایک طرف یہ معاملات ہے, دوسری طرف ایک دفعہ 144 لگائی جاتی ہے باقی جگہوں کے اوپر, اور دونوں طرف سے پی ڈی ایم کی طرف سے بھی اور خان صاحب کی طرف سے بھی ضد کا ایک خاص ترین انبار لگ چکا ہے. یہ آپس میں کس طرح کے گریڈ لاک میں جانا چاہتے ہیں, یہ ملک کی املاک کو نقصان پہنچ رہا ہے, پاک فوج کے جو ہے وہ ایک نظام کو نقصان اگر ایک طرف دھرنا ہوگا دوسری طرف وہ یکجہتی کے لیے اپنا مارچ لے آئیں گے, ملک میں تو انارکی ہوگی نا. حل کیا ہے؟ اگر 144 کو اگر یہ وائلیٹ کر کے حکومت وہاں پر جو ہے وہ اپنا پروٹیسٹ کرنے آتی ہے تو پھر آپ ان کو کس بنیاد پر روکیں گے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. آپ پی ڈی ایم حکومت میں, اور حکومت اگر اس طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتی ہے اور احتجاج ریکارڈ خالی نہیں کروانا چاہتی تو وہ تو کھلے لفظوں میں یہ کہہ رہی ہے, ایک تو ہم پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے وہ کالا دم کرنا چاہتے ہیں, دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا سپریم کورٹ بات کر رہی ہے وہ ساری کی ساری فیورٹزم ہے, اور یہ سپریم کورٹ کوٹ ان کوٹ یہ میری طرف سے نہیں ہے, وہ مکمل طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں
کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے, ہم کسی طرح کی بھی ان کی فیوریٹزم نہیں مانتے. ان کو مسلسل ایک ہی لفظ کا دکھ کھائے جا رہا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. مجھے نہیں پتا کہ جج صاحب نے کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں انہوں نے کہا کہ آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. تو اس طریقے سے جو انہوں نے ایک رشتہ داروں والا بیہیویئر کیا ہے تو وہ ان کو چبھ گیا ہے, اور وہ پورے کے پورے کے جو پی ڈی ایم کے دل میں تیر ہو گئی ہے وہ بات, اور وہ اس چبھن سے جو ہے نا ان کا حال برا ہے, اور وہ بڑی پریشانی کی حالت میں ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. اس کے بعد جو جس طریقے سے ان کو وہاں سے بھیجا گیا, انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ 90 دن کا ریمانڈ ہوا کرتا تھا, لیکن پی ڈی ایم نے اپنے لیے 14 دن کیے. انہوں نے کہا 14 دن چھوڑے, خان صاحب نے ایک دن بھی نہیں رہے, اور خان صاحب نے جو ہے وہ شو آف پاور کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو میں گیا اور میں آ گیا اور عدالتیں میری ہیں, یہ وہ ثابت کرنا چاہتے تھے. اب یہ پولیٹیکل پاور شو ہو چکا ہے, انہوں نے اب پاور شو کر لیا. اب ان کے پاس کیا پاور شو رہ جاتی ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ فیوریٹزم ہے تو وہ ہے. اب ہونا یہ ہے کہ میرے مطابق یہ لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ وہاں پر احتجاج کریں گے, احتجاج کے اوپر یہ لگے گا یہ, کیونکہ آلریڈی یہ 14 مئی کی بات نہیں مانے, الیکشن نہیں ہے, اور یہ پی ڈی ایم کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کا یہاں پر رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے. چنانچہ کنٹیمپٹ لگنی چاہیے اور لگے گی, اور اس کے بعد جب لگنے کے بعد جو ہے وہ وزیر اعظم پہ لگتی ہے یا پوری کیبنٹ پہ لگتی ہے, یہ فیصلہ محفوظ ہوتا ہے اور ایک ہفتے کے بعد آئے گا. اپنا تجزیہ کیا ہے, کیا ہونے والا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو اب تک میں دیکھ رہا ہوں, اور جو ٹریجیکٹری دیکھ رہا ہوں, جو طریقہ کار دیکھ رہا ہوں, جو سپریم کورٹ کا بیہیویئر خان صاحب سے دیکھ رہا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ کنٹیمپٹ لگے گی. اور وہ کنٹیمپٹ لگنے کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ ان اینی کیس جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ جائیں گے, اور پھر اس کے بعد ایک لمبا معاملہ ہوگا, پھر دوبارہ سے جو ہے وہ رول اوورز ملیں گے, پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ وفاق میں آئے گی, وفاق پھر اس کو لمبا کرنا چاہے گا. تو لے دے کہ اس سال تو مجھے کہیں سے بھی الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. اور دوسرا جو ہے وہ جے آئی ٹی بنے گی, جے آئی ٹی بننے کے بعد جو ہے اس کو کالعدم کرنے کی کوشش کی جائے گی. کہیں نہ کہیں سے ثبوت تلاش ہو گئے تو پی ٹی آئی کو جو ہے وہ کالعدم کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب بڑے ڈٹرمنڈ ہیں, اور ان کے سارے اسپوکس پرسن آپ نے دیکھ لیں, مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ بڑی ڈٹرمنڈ ہو کے کہہ رہی ہیں کہ ہر حالت میں ہم کالعدم کریں گے. اور اس سے پہلے میں آپ کے سامنے تاریخ بیان کر چکا ہوں, کالعدم ہونے سے فائدہ نہیں ہونا. جس دن الیکشن ہونے انصاف پارٹی کے نام سے کوئی اور پارٹی آ جائے گی اور کوئی اور طریقہ کار ہوگا. الیکشن ایک دفعہ خان صاحب دوبارہ جب بھی ہوئے, اول تو اس سال ہونے نہیں ہیں, لیکن جب بھی ہوں گے خان صاحب جیتیں گے, اور 2/3 میجورٹی نہیں, 1/3 سے جیتیں گے, اور شاندار جیتیں گے. 3 سال کے اندر جو ہے ان کا بھی مکو ٹھپ جائے گا, پتہ چل جائے گا ان سے معیشت نہیں چلنی. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ ہی مجھے ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.